बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तो इस चैनल पर हमारी मोटिवेशनल टॉक होती है। काफ़ी पॉइंट्स मैंने पहले भी बताए हुए हैं, पिछले जो मेरी वीडियोस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तो ये तीसरा पार्ट है हमारा आज। तो कल भी कुछ मैंने पॉइंट्स बताए थे कि कैसे हम कामयाब हो सकते हैं और कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और अच्छी आदत क्या होती हैं। तो अच्छी आदत हम अब देख रहे हैं ना, इसका तीसरा हिस्सा है आज ना। तो कल हमने देखा था सब्र करना मतलब कैसे है, उसके लिए क्यों ज़रूरी है, सब्र करना क्यों ज़रूरी है, और इसके अलावा भरोसा भी करना चाहिए, बहादुरी भी ज़रूरी है, और देने वाले बने, देना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी अच्छी आदत है कि किसी को कुछ दें, जैसे वक्त भी दे सकते हैं, सिर्फ माल नहीं दे सकते, आप वक्त दे सकते हैं, किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो इसी तरह तो आज फिर हम इसके आगे देखेंगे कि और कौन सी हमारी अच्छी आदत हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारी कामयाबी के लिए लाजमी हैं। तो इसके लिए आज का हमारा पहला पॉइंट है साबित कदमी। साबित कदमी जो है ये भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में कोई भी अहम कामयाबी रातों रात हासिल नहीं होती, कभी भी नहीं होती। किसी भी काबिल ज़िक्र मंजिल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी एक सफ़र है और उमूमन एक लंबा सफ़र होता है। और दूसरा आज का हमारा पॉइंट है ज़िम्मेदार बने। तो कामयाब लोग अपने हर अमल और अपने हालात की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, जबकि नाकाम लोग अपने तमाम मसाइल और नाकामियों के लिए हालात, वालिदैन और हुकूमत वगैरह को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। मसलन हालात अच्छे नहीं, वालिदैन ने अच्छी तरबियत नहीं की, हुकूमत की पॉलिसियाँ अच्छी नहीं हैं, यानी ये लोग अपने ख़राब हालात के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और इल्ज़ाम भी देते हैं। ये लोग ज़िम्मेदारी कबूल करने से खौफज़दा होते हैं, इसीलिए ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते। जब हम दूसरे लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं तो दरअसल हम ये कहते हैं कि दूसरे लोग हमारी तकदीर के मालिक हैं, हम बेजान खिलौने हैं जो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। ज़िम्मेदारी किस तरह कबूल की जाए, इसके लिए मुदर्जा झैल इक़दामात उठाएं। उनमें पहला ये कदम है कि हम दूसरों को इल्ज़ाम देना बंद कर दें। नंबर 2, फिर ज़िम्मेदारी कबूल करें और तलाश करें कि गलती क्या हुई और इसे कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। और आज का हमारा तीसरा पॉइंट है कदर शनास बने। बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर कायदाना सलाहियतें हों। एक कामयाब लीडर दिल खोल कर दूसरों की तारीफ़ करता है। तारीफ़ पसंद करना इंसानी फितरत है, और हम में से अक्सर लोग दूसरों की तारीफ़ करने में भी कंजूसी से काम लेते हैं। हम उमूमन दूसरों की तारीफ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि शायद दूसरा ये समझे कि हमें उससे कोई मतलब है, इनसे कोई चीज़ लेनी है, या फिर इसलिए तारीफ़ नहीं करते कि हमें इल्म ही नहीं होता कि छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ किस तरह की जाती है। इसके अलावा हमारी उमूमी तरबियत इस तरह की जाती है कि हम दूसरों की खूबियों की बजाय उनकी खामियों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और अक्सर ऐसे होता है, इसीलिए हम किसी की तारीफ़ करने में भी बखीली से, कंजूसी से काम लेते हैं। हम इसलिए भी तारीफ़ नहीं करते क्योंकि हम खौफज़दा होते हैं कि ना जाने लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लोगों से पूछा गया कि वो अपने मुलाज़मीन की तारीफ़ क्यों नहीं करते। उन्होंने बताया कि वो तारीफ़ करते हुए बेआरामी और बेचैनी महसूस करते हैं। दूसरी तरफ जब भी कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम फितरी तौर पर उसके लिए कुछ मज़ीद करना चाहते हैं। लिहाजा कदरदान बने, लोगों की खूबियाँ तलाश करें, फिर उनकी खूब तारीफ़ करें। लोगों के अच्छे कपड़ों, अच्छी आदत वगैरह की खूब तारीफ़ करें। लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ ज़्यादा ताउन भी करेंगे। इसके अलावा काम में पहल करना सीखिए। इससे मुराद क्या है कि ज़िंदगी में चीज़ें शुरू करने वाले बने, ना कि सिर्फ चीज़ों पर रद्द अमल करने वाले बने, या जैसे कोई कर चुका है तो आप उसी तरह का करना पसंद करें। पहल करने से ये मुराद है कि
فرد اپنی زندگی کا ذمہ دار خود ہے، ہمارا کردار ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہمارا کردار ہمارے فیصلوں کا نتیجہ، نہ کہ حالات کا پیدا کردہ ہے۔ ہر چیز کو معرض وجود میں لانا یعنی حالات کو بدلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کامیاب افراد ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کردار یعنی اپنے بیہیویئر یا حالات کے لیے دوسرے افراد کو کبھی الزام نہیں دیتے۔ اپنے طرز عمل کا ذمہ دار خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ کوئی فرد آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو دکھ نہیں دے سکتا۔ ہمیں حالات پریشان نہیں کرتے، بلکہ ان حالات میں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے یہ ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے انسان بستے ہیں، ایک ذمہ دار اور دوسرے غیر ذمہ دار۔ ذمہ دار وہ ہیں جو اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جبکہ غیر ذمہ دار لوگ اپنے قصور ماننے کی بجائے ہمیشہ دوسروں پر الزام دھرتے ہیں۔ ہمیں کم و بیش ہر روز 100 ایسے مواقع ملتے ہیں جس میں ہم ذمہ داری یا غیر ذمہ داری میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکیں۔ مثلاً نوکری نہیں ملتی یا ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں بھی ہوتا، مثلاً ہمارا رنگ، موسم پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، رنگ پر نہیں ہوتا، اور اسی طرح قد پر نہیں ہوتا، اور والدین کے انتخاب پر نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کے انتخاب پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ ایسی چیزوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہل کرنا ہوگی۔ اچھی نوکری کا انتظار نہ کریں، بلکہ باہر نکلیں اور اسے تلاش کریں۔ یعنی جاب آپ کے پاس چل کر نہیں آئے گی، آپ کو چل کر جاب کو تلاش کرنا ہوگا۔ مشہور برطانوی ادیب اور دانشور برنارڈ شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ لوگ ہمیشہ اپنی حالت کا ذمہ دار حالات کو قرار دیتے ہیں۔ تو میں حالات پر یقین نہیں رکھتا۔ اس دنیا میں کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کے حالات تلاش کیے، اور اگر ایسے حالات میسر نہ آئے تو انہوں نے حالات کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا۔ اور اگلا پوائنٹ اس کا ہے کہ آخر کو ذہن میں رکھ کر کام شروع کریں، یعنی انجام کو سامنے رکھ کر کام کرنا شروع کریں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ منزل کو سامنے رکھ کر سفر شروع کریں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ بھی علم ہو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ اس صورت میں آپ کا رخ درست ہوگا۔ جب آپ انجام کو ذہن میں رکھ کر کوئی بھی کام کریں گے تو پھر آپ کا ہر قدم منزل کی طرف جائے گا۔ دنیا میں ہر چیز 2 بار تخلیق ہوتی ہے، ایک بار تصور یا ذہن میں ہوتی ہے، دوسری بار حقیقت میں۔ تو جیسے ہم کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنا کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمارے ذہن میں اس کا نقشہ ہوتا ہے۔ تو مکان بنانے سے پہلے پھر ساری تفصیلات بھی ذہن میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سفر پر جانے سے پہلے طے کیا جاتا ہے کہ رات کو قیام کہاں کرنا ہے، یا دن میں اگر سفر کر رہے ہیں تو پہلے سے ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ کہاں پر بریک کریں گے، کہاں پر ہم رکیں گے، اتریں گے، تھوڑا ریسٹ کریں گے، یہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ تو دنیا کے عظیم کھلاڑی کامیابی سے پہلے کامیابی کا تصور کرتے ہیں، یعنی انجام کو ذہن میں رکھ کر کھیل شروع کرتے ہیں۔ کچھ حاصل کرنے سے پہلے طے کر لیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد یا آپ کا گول کیا ہے۔ یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے انجام کا تصور کریں، بار بار کریں، پھر کام شروع کریں۔ اس سے منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارا اگلا پوائنٹ ہے پہلی چیز پہلے۔ تو کامیاب لوگوں میں ایک عادت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اس انداز سے کام کرنا پسند نہیں کرتے جیسا کہ ناکام لوگ کام کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے کام کو دلچسپ سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کام کو ہر صورت میں کرتے ہیں جو کامیابی کے لیے بھی ضروری ہو، چاہے وہ انہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، ہر صورت وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی کامیاب لوگ ہمیشہ اہم کام کو سب سے پہلے کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی اہم کام کو پہلے کرنے کی عادت اپنائیں، خصوصاً ایسے کام جن کے کرنے سے آپ کی زندگی پر بہت مثبت فرق پڑ سکتا ہے، یا جس کے کرنے سے آپ کے پیشے یا بزنس میں اہم تبدیلی آ سکتی ہے۔
کامیاب شخص کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جو ناکام لوگ کرنا پسند نہیں کرتے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور نوٹ کریں کہ وہ کون سے کام ہیں جو غیر اہم ہیں مگر آپ اپنی زندگی کا قیمتی وقت ان پر صرف کرتے ہیں۔ مثلاً ٹی وی دیکھنا، موبائل یوز کرنا، نیٹ پر بیٹھے رہنا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی چیزوں پر وقت ضائع کرنا بند کریں۔ آئندہ آپ صرف اہم کام کریں گے اور غیر اہم سرگرمیوں کو نو کہیں گے۔ کامیاب لوگ کام کو دلچسپ سمجھ کر نہیں بلکہ اہم سمجھ کر کرتے ہیں اور اہم ترین کام کو سب سے پہلے کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے سب کی جیت۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ آپ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ تو دنیا میں کوئی فرد اس وقت تک بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی چیز نہ سوچے جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے۔ وہ فرد جو ہمیشہ صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فائدے کے علاوہ دوسروں کے فائدے کا بھی سوچیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ دوسروں کے فائدے کا پہلے سوچیں اور اپنے فائدے کو بعد میں رکھیں۔ یقین کریں جب دوسروں کو آپ سے فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی لازماً فائدہ ہوگا۔ اگر آپ دوسروں کے فائدے کو ترجیح دیں گے تو آپ عظیم کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اگر آپ صرف اپنا فائدہ سوچیں گے تو جلد ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی فرد سے کوئی بزنس کرتے ہیں مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو وہ آئندہ کبھی آپ سے بزنس نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنا فائدہ اگر دیکھنا ہے تو دوسروں کا بھی فائدہ دیکھیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں نہ کہ ہم سے الگ ہو جائیں۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج تک کی بات چیت۔ اور کامیاب لوگوں کی کچھ اور خوبیاں بھی ہیں، اچھی عادات ہیں، وہ ہم پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے آج کے وظیفے کو۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا جو ہے کاروبار صحیح نہیں چل رہا، گھر کا خرچ چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے اور قرض بھی لے لیا ہے لوگوں سے، ادا کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں بن رہی اور حالات ایسے ہیں کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، پریشانی بھی ہے، قرض بھی ہے، کاروبار بھی اچھا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2، آیت نمبر 1 جو ہے نا حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام میم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ والی 2 آیات جو ہیں وہ روزانہ رات کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ رات کو پڑھیں، روزانہ پڑھنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنے حالات سامنے رکھیں جو آپ کے حالات ہیں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے روزانہ رات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور 90 دن تک پڑھنا ہے، یعنی 3 مہینے تک تو کم از کم پڑھیں اس کو۔ تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، جن کے بھی ہیں سب کے لیے یہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ بھی ہے نا شروع میں اللہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ دعا بھی آپ دل سے دعا کریں پھر پڑھ کے نا اللہ تعالیٰ سے، اور ڈیلی پڑھنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ روزانہ رات کو یہ پڑھ سکتی ہیں، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ نماز نہیں پڑھنی، جیسے خواتین کے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں تو یہ زبانی آیات جو ہوتی ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں آپ نا، کیونکہ اس میں ایک ہی آیت ہے جو خاص ہے، تو آپ اس کو پڑھیں اور دعا کر لیا کریں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو دعا کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی مشکل میں ہمیں نہ ڈالے، ہمیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مشکل ہو ہی نہ، اور جن کو مشکل حالات کا سامنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو مجھے بھی دعاؤں میں آپ یاد رکھا کریں، میں بھی سب کے لیے دعا کرتی ہوں جو بھی سن رہے ہیں، سنتے ہیں یہ گفتگو،
اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کا مددگار ہو۔ اور آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اور ابھی تک اگر نہیں کیا تو اب کر دیں، اور اسی طرح ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کومنٹ بھی ضرور کر دیا کریں۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔